अस्सलाम वालेकुम जी। उमर अता बंदियाल साहब जनाब इन एक्शन है, सास की बेगुनाही का के मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए कि बहुत सारे हमारे मुआशरे में ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, इल्जाम सुनूंगा तो मैं कोई जवाब दूंगा ना। मैं तो कसूरवार उस वक्त दूंगा जब तुम्हारा इल्जाम सुनूंगा, तुम्हारी कोई जो दाद रसी है उसको सुनूंगा, तो मैं तो सुनूंगा ही नहीं। लिहाजा जो ना, मैं तो हुई बेकसूर और तुम मुझे इस बात का जवाब दो। अच्छा, ये जो सारा चक्कर है ना, तुम मुझे इस बात का जवाब दो, यही पूरा जो ना फॉर्मेट ये यूटीए में डाला गया इमरान खान की तरफ से। एक्चुअली तो पहले जमाने में जो जंगें लड़ी जाती थी ना, वो ये लड़ी जाती थी कि अक्ल, शऊर, समझ के ऊपर जज्बात को तारी कर देना और दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ना और खुद पुरसकून रहना, और कौमों की कौमें जो सी थी ना, वो जंगों में मुब्तला हो जाती थी और लड़ती थी। लाखों के लश्कर जो था जाते थे एक से दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ भी लाखों का लश्कर जो था ना वो लड़ाइयां किया करता था। और हथियार क्या होते थे? डंडे, तलवारें, मुक्के, ये चीजें हुआ करती थी। कोड़े, यानी कि हर तरह का जो था ना ऐसा हथियार होता था। कोई बंदूक भी नहीं होती थी, कोई मोबाइल भी नहीं होता था कि व्हाट्सअप करे, कोई अकल और समझ और शऊर की बात करे। और अगर उस मुआशरे में कोई ऐसे दानिश्वर पैदा होते थे तो उनको खत्म कर दिया जाता था। यही राजनीति चल रही। दौरे हाजिर की राजनीति भी यही है। अभी देखें कि उमर अता बंदियाल साहब के सामने केस आया है कि ये ऑडियो का जो मामला है, इसके ऊपर एक कमीशन बनाया गया है जो कि हुकूमत की जानिब से बनाया जाना चाहिए, और बनाया जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। सीनियर मोस्ट जो हैं चीफ जस्टिस के बाद काजी फायज ईसा, उनकी सरबराही में दूसरे भी चीफ जस्टिस, तीसरे भी चीफ जस्टिस, यानी कि 3 चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया। उसके ऊपर जनाब हलल्ला करके 5 जो हमख्याल ग्रोह है, उनमें से 5 अरकान वो बैठ गए हैं कि जनाब वो मेरी सासू माँ का मसला है, और दीगर सासू माँ का सिर्फ और सिर्फ एक फेस है। देखें, हकीकत तो यही है कि इन्होंने जो पीछे इतनी बड़ी इस मिलीनियम 1000 साल यानी कि हजारवीं का एक मिलीनियम होता है। पिछले 1000 साल में इतनी बड़ी करप्शन जो हुई है, वो हुई है, आप कह लें कि 1988 से होना शुरू हुई, या थोड़ा सा उससे बाद कर लें, यानी कि 2000 से 9/11 से होना शुरू हुई, और उसके बाद जो है ना 2021 में जाके मुकी है। तो पिछले 1000 साल का कर लें तो इससे बड़ी तो करप्शन कोई नहीं हुई। बड़े गौर से समझने वाली बात है। उसके बाद उसका जो है ना रेप्लिका वो आया डॉक्ट्राइन की सूरत में, और डॉक्ट्राइन के अंदर भी पैसा लूटा, उसके अंदर भी पैसा लूटा, और अकल और समझ और शऊर के ऊपर जो है ना जाल डाला, और जाल भी डाला तो वो डाला सोशल मीडिया के थ्रू। ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। अब इसको एक्सप्लेन करना ना बड़ा वो हो जाता है, तकलीफ दे हो जाता है। वजह यह कि एक तरफ का रुख है, और अगर आप सच्चाई एक साइड की बयान करें कि जनाब फलाना दहशत गर्द है, वो अकल से फारिग है, वो जनाब धमाके करता है, वो ये करता है, वो करता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जनाब साजिशें करता है, वो अहमदी है, वो जनाब ज़ायनिस्ट है, वो गलत है। हालांकि सच्चाई तो वो होती है ना कि आप दोनों का केस बयान कर दें पब्लिक के सामने। समझिए, अब ये जो उमर अता बंदियाल साहब अपने ग्रोह के साथ आए हुए हैं, और इनको पूरी मदद जो है ना दूसरी जानिब से भी है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से भी है। ये नूरा कुश्ती है, ये बात ज़हन में रखें, ये नूरा कुश्ती है। अगर ये नूरा कुश्ती ना होती ना तो ये कल की पिक्चर ना आती। ये पिक्चर आसान नहीं है, बताया कि हम एक ही हैं। और अगर इसमें कोई सदाकत होती तो ये सिंबॉलिकली भी नहीं जाने दिया जाता। यानी कि आप शैतान इब्लीस को साथ में खड़ा करके बताएं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, नहीं होता ऐसा। यानी कि बिल्कुल नहीं ऐसा होता। और अगर होता है तो फिर वो मुनाफकत होती है, और वो मुनाफकत जो होती है वो झूठ ही होता है। ऐसा कतई तौर पे नहीं होता कि जनाब वो रिवायत थी, फलाना था, टिमकाना था। ओ भाई, पाकिस्तान को आग लग गई है, इस जगह तक हालात को पहुंच गए हैं। वो तो एक डमी आदमी उस जैसे को एक आवाज लगाओ ना, 1000 इमरान खान इकट्ठे हो जाएंगे। उससे ज्यादा बड़े लानती, उससे ज्यादा बड़े बेगैरत, उससे ज्यादा बड़े बेशर्म कि बस ठीक है, हमें दो मौका, हम करते हैं। लोग हेरोइन बेचते हैं कि नहीं बेचते? चरस बेचते हैं कि नहीं बेचते? लोगों के बच्चों को गुमराह करते हैं कि नहीं करते? हमारे मुआशरे में औरतें ऐसी पाई जाती हैं जो लोगों की बच्चियों को गुमराह करके घरों से भगवाती हैं और फिर उनको बेचती हैं मंडियों में।
یہ ایسی خواتین یا ایسے انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ باقاعدہ یہ فیملی ہیں، ان کا یہ کاروبار ہے. کیا گزرتی ہے اس خاندان کے اوپر، اس بچی کے اوپر جس کا مستقبل تباہ کر دیا جاتا ہے، جس کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے. کوئی سوچ ہوتی ہے ان کاروبار کرنے میں؟ وہ تو بڑے طریقے سے جناب وہ کہ اودی کڑی کڈانگی میں بالکل یہ جو ہے نا ایک حقیقت ہے. کیا ہیروئن بیچنے والے کو یہ نہیں ہوتا؟ وہ تو حساب لگا رہا ہوتا ہے، اس کے بچے پل رہے ہوتے ہیں، اس کی یاشی چل رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ بڑے پیمانے کے جو ہے نا کاروباری ہوتے ہیں. قوم تباہ کر دی. یعنی کہ آج پاکستان کے اوپر 9/11 یعنی کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی جو ہے نا 9 مئی پاکستان کا 9/11. حالانکہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ 9/11 کے بعد بے شک کہ اس کے اوپر بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، بہت سارے ہیں، اور بہت سارے ایسی باتیں ہیں کہ اس کے اوپر ڈسکس کی جائے تو اور میڈیا پہ ہو رہی ہوتی. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی. آپ اس کے اینٹی بھی تو دیکھیں نا، کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ یار یہ چیز کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہرحال انہوں نے آج تک وہ ٹیررزم کو وہ کہتے ہیں کہ ہونے نہیں دینا. وہ کپڑے کی چھلنی میں سے چھاننے کے نکالتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے نا لوہے کی چھلنی پروفیشنل، ایک ہوتی ہے کپڑے کی چھلنی کہ جس میں سے سب بیکٹیریا بھی روک لیے جاتے ہیں. وہ ایسے چھانتے ہیں. پورے امریکہ کو ایسے کور کیا ہوا ہے. اور ٹھیک ہے، حق بنتا ہے ان کا، بالکل ٹھیک ہے. بے شک کہ انہوں نے پہلے انہی کے ساتھیوں نے جو کچھ بھی ڈرامہ کیا یا حقیقت تھی یا کہ نہیں تھی، لیکن ایک کام کرتے ہیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ہونے کے بعد بھی جناب وہ جنرل صاحب نے ساتھ بٹھا لیا. تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ کسی کا کورٹ مارشل ہوا؟ اور اگر کورٹ مارشل ہوا تو اناؤنس کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر جو بچے پکڑے جا رہے ہیں تو یہ بچے پکڑے جا رہے ہیں تو یہ سمبولیکلی پکڑے جا رہے ہیں، ان کی تصویریں چل رہی ہیں کہ نہیں جی بالکل رعایت نہ. یہ معاملہ بالکل ایسے نہیں ہو سکتا، مطلب بہتری نہیں ہوگی. اسی لیے تنقید جو ان سی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جو وقت خرابی ہو جانے سے پہلے. اگر پی ایم ایل این کا اگر یہ سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ سامنے آئے ہیں جو کہ پی ایم ایل این کو دبا دیا گیا تھا اور انہوں نے سامنے آ کے بات کرنا شروع کی تو اس کے اندر سے بہتری نکلی ہے. کبھی بھی نہیں ایک بات کہی کہ جناب ایسے کر لو ایسے کر لو. حالانکہ ایک وقت ایسا تھا کہ غصے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی، لیکن جب معاملہ سنبھلا پیچھے ہٹتے گئے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. غصے کا عالم تھا ایک وقت میں، لیکن یہاں تو مسئلہ مفادات کا، یعنی کہ نورا کشتی کر کے اور آپ اصل کے اوپر سے پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اس مسئلے کا حل یہی نکلے گا کہ اس ڈاکٹرائن کے موجد، یعنی کہ موجد کون ہے؟ دنیا تو بربادی کرنے کے لیے تیار ہے نا. ہم دشمن کو تو نہیں یہ کہہ سکتے کہ وہ موجد ہے، وہ تو ہے ہی دشمن، لیکن اندر سے کس نے فیسیلیٹیٹ کیا اس کو سزا دینی ہوگی. جس نے کیا اس کو میدان میں لانا ہوگا اور لسٹ شو کر دینی ہوگی کہ یہ چیف تھا یہ اس کے میں چیف سے مراد یہ ہے کہ اداروں کے چیفوں کی بات کر رہا ہوں. ایک چیف نہیں تھا نا، تو کافی سارے چیف تھے. ان سب کے چیف اور ان کے قصور سب چیزوں کو سامنے لانا ہوگا. ادروائز آپ مٹی ڈالتے رہیں، نہیں جی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا. وجہ اس کی میں بالکل وضاحت کے ساتھ بہت دفعہ بتا چکا. ایک دفعہ پھر سیاسی لوگوں نے اس دفعہ طے کر لیا ہوا ہے کہ اب ہم قصور جو نا اپنے متھے نہیں لیں گے. 3 دفعہ میاں محمد نواز شریف نے 3 دفعہ 2 دفعہ تو پکا بالکل ایسا کہ وردیاں جو تھی نا وہ گاڑی کی ڈگی میں ڈالتے تھے یا آفس میں چھوڑ کے آتے تھے، بغیر وردی کے آفس جاتے تھے. یہ صورتحال تھی، لیکن سارا مربع اپنے اوپر ڈال لیا، لیکن عزت بجائے ڈپارٹمنٹ کی. یہ میاں محمد نواز شریف کا قصور ہے. لیکن اس دفعہ ساری سول قیادت یہ طے کر بیٹھی ہے کہ اب ہم نے قصور نہیں لینا. تم آپس میں لڑائی جاؤ، جو مرضی کرتے رہو، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اس چیز کو الزام جو نا باقاعدہ اناؤنس نہیں کریں گے تو پھر معاملہ جو نا صحیح نہیں. ہم نہیں قصور لیں گے تو یہ کارپیٹ کے نیچے مٹی نہیں جائے گی. کارپیٹ کے نیچے جو مٹی ہے نا، مٹی کا پہاڑ بن چکا ہوا ہے، بہت چھوٹا سا جو نا اس پہ نقطے کے برابر وہ کارپیٹ نظر آ رہا ہے، تو بیٹھے نہیں اس کے اوپر. مطلب بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یار میاں نواز شریف صاحب آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پاکستان کی بہتری کرنی ہے. بہتری بھی کرو، کام بھی کرو، مصیبتوں سے بھی نکالو اور منہ بھی کالا کرواؤ. اس دفعہ صرف یہ کہا ہے کہ ہم بہتری بھی کریں گے، کام بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن منہ کالا نہیں کروائیں گے. تو منہ کالا جس کا ہونا ہے نا، وہ لگ رہا ہے کہ منہ کالا ہونے والی بات آ گئی ہے.
جو کچھ بھی ہو رہا ہے بڑا تکلیف دہ ہے بہت، اور بڑی گھومی پھری سی باتیں ہیں. مال بچانا جو انسانا، یعنی کہ پیچھے یہ ڈاکٹرائن کے اندر جو اربوں ڈالر مال کمایا، اب اس کو بچانے کے لیے یہ سارے ڈرامے چل رہے ہیں. اور ایک نہ ایک دن جو انسانا یہ ڈرامے سامنے آئیں گے، بھلے لیکن بربادی ہو جائے جو مرضی ہو جائے. سیاستدانوں نے یہ بات کہہ دی ہے نا، کہہ دینے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اناؤنس. میاں نواز شریف نے تو آج تک کوئی اناؤنسمنٹ ہی نہیں کی، مریم نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، سب عمل کر کے دکھایا. اناؤنسمنٹیں تو کی ہیں جناب، وہ پی ٹی آئی نے کی ہیں، عمران خان نے کی ہیں، اس کی پوری پارٹی نے کی ہے. ماریں گے، تنیں گے، فلانا کر دیں گے ہم، جناب ڈٹ گئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، کون سا پہاڑ جو نا توڑ دو، ڈر کا خوف کا ڈر خوف کو پیچھے ہٹ جاؤ. ابھی دیکھو معافیاں مانگ رہے ہیں، عمران خان صاحب بتا رہے ہیں چھپ جاؤ، سامنے مت آنا، گرفتاری مت دینا. اچھا بھائی، تو یہ تھا خوف کا پہاڑ گیا، وہ جو بے شرم جو انسان نعرے، بے وقوفی کے نعرے سب کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور بہتری کا معاملہ چل رہا ہے. وجہ یہ کہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ سوشل میڈیا کم از کم ایسا کرتا ہے کہ سچ سامنے لے آتا ہے. میری باتوں میں کتنا کنٹراڈکشن ملے گا، لیکن کچھ باتیں آپ کو ایسا لگے گی کہ یار یہ بندہ یہاں پہ یہ باتیں ٹھیک کرتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے، عمران شفقت کو دیکھیں، رضی دادا کو دیکھیں آپ، انیک ناجی کو دیکھیں آپ، دیگر کتنے سارے لوگ ہیں اپنے اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ان سے نا بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی کہ کل کا دن میرے لیے بہت اچھا تھا کہ عمران شفقت نے جس ٹائم میں ولاگ کیا نا، اور اس میں وہ پکچر شو کی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب بیٹھے، معذرت جی، بہت معذرت، حافظ صاحب کے ساتھ، تو ان کی تکلیف تھی، تو وہ تکلیف ہم سب کی تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط کرو اور کوئی تنقید بھی نہ کرے. سر اس برانڈ کا، یعنی کہ ایک وہ ضرب عزب چل رہی تھی اور اسی کی کنٹینیوشن تھی رد الفساد، اپنا برانڈ لگانا. باجوہ ڈاکٹرائن، مطلب ڈاکٹرائن بھی نہیں تھی، پاکستان ڈاکٹرائن بھی نہیں تھی، باجوہ ڈاکٹرائن تھی. تو پھر بھگتو. اور پھر وہ ڈاکٹر جو نا وہ سامنے بیٹھے، تو پھر وہ سر جو بٹھائے گا ساتھ میں شیطان ابلیس کو، تو اس کو اللہ کا بندہ نہیں کہیں گے، اس کو پھر شیطان گئی جو نا کرندہ کہیں گے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا لحاظ کیا جا رہا ہے. مطلب جو لوٹ مار ہوئی تھی اس میں حصہ بقدر جثہ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر جو ایسا نہیں تھا اور پھر بھی یہ لوٹ مار ہوئی تھی، تو پھر اگر 2 جوتیاں پڑنی چاہیے نا تو 4 پڑنی چاہیے. یہ گناہ اور بے لذت، ایسا نہیں. بہت تکلیف کی بات ہے. تو عمر الطیب دیال صاحب نے اپنی ساس کا مقدمہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، وہ روکنے کی کوشش کریں گے. خبر یہ تھی کوئی 2 دن پہلے 3 دن پہلے کی، اور لندن سے تھی کہ یہ کمیشن کو روکیں گے اور ادھر ایگزیکٹو آرڈر آئے گا. یہ 3 جج فارغ ہوتے ہیں، 8 جج فارغ ہوتے ہیں، دیکھیں یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف کی سیاست کا جنازہ میں نے نہ نکالا تو میں اس کا بھائی ہوں. اور اس میں وہ کامیاب ہے 100%. زرداری صاحب ان کے ساتھ میں ہیں، اور یہ بات میں بولتا ہوں بہت ساروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی فیملی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتی. وہ بھی بیچارے پھنسے رہتے ہیں، مریم نواز بالخصوص. ورنہ لیکن ایکٹ سے نا جو لوگ باہر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا دیکھیں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی دنیا کی ایجنسیاں نا، ہر ایک کی نظر ہے ان لوگوں کے ایکٹ کے اوپر، اور وہ تمام جو انسان نا وہ رپورٹس کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل سیکٹریز ہوتے ہیں نا ایمبیسیز کے اندر، ان کا کام یہی ہوتا ہے تمام انفارمیشن گیدر کرنا، اور اس کے اندر ان کی انٹیلیجنس اور پرائیویٹ ایجنسیاں وہ سب شامل ہوتی ہیں. ان کے لوگ باقاعدہ پے رول پہ ہوتے ہیں جو یہ تمام انفارمیشن نکال رہے ہوتے ہیں. یہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے. ان کو پتا ہے کہ آج کا ایک اچھا پاکستان کے لیے بہتری کا کام کیا ہوا، جب پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا تو ہماری معیشت کتنی ڈاؤن ہوگی. منڈی ایک ہی ہے، کسٹمرز ایک ہی ہیں، اگر یہ اٹریکٹ یہاں پہ ہوں گے تو ہمارے پر کتنا فرق پڑے گا. پہلے سے پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہ ایک اصول ہوتا ہے کاروبار کا، اور کاروبار ہی جو نا مملکت کو بہتر طریقے سے چلاتا ہے. بہت شکریہ جی، بہت ہی لمبا ولاگ ہو جاتا ہے، لیکن کیا کریں، بات ہوتی ہے. اللہ حافظ. یار وہ سبسکرائب وغیرہ کر دیا کرو، اور
व्लॉग کو ना ذرا شیئر کر دیا کرو آگے پیچھے، اور لوگوں سے کروا بھی دیا کرو، بتا بھی دیا کرو، آپ کی مہربانی. ورنہ یار یہ مطلب 10-20 لوگ سنتے ہیں تو وہ پھر مزہ نہیں آتا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.